अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का दर्स का हमारा टॉपिक है खिदमत खल्क। खिदमत तो आपको पता है ना, लेकिन खल्क क्या चीज़ है। खल्क है अल्लाह ताला की मखलूक, यानी मैं, आप। इसके अलावा जानवर भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। चरिंद परिंद यानी कि दरख्त, फल और पौधे और आसमान में उड़ने वाले परिंदे, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की मखलूक ही तो हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों के लिए नाफ़े और मुफीद हो। यानी कि मैं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन बेहतरीन उस वक्त हैं जब हम किसी और के लिए मुफीद हों, किसी और के काम आएँ, तब हम अल्लाह की नज़र में बेहतरीन बन जाते हैं। एक और हदीस में आता है, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तुम में से कोई भी मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि अपने दूसरे भाइयों के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। इतना टफ़ क्राइटेरिया दिया है यहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो चीज़ मैं अपने लिए पसंद करती हूँ, क्या मैं अपनी सहेली के लिए, अपनी बहन के लिए भी वही चीज़ पसंद करती हूँ, या जो चीज़ मुझे कम पसंद आती है मैं उसे दूसरों को देना ज़्यादा पसंद करती हूँ। अगर मेरे अंदर ये आदत है तो मुझे अपने आप को टटोलना चाहिए। क्या वाकई मेरे अंदर ये आदत है, या मैं अच्छी बच्ची हूँ और जो चीज़ मुझे पसंद आती है वैसी ही चीज़ मैं दूसरों को भी देना पसंद करती हूँ। खिदमत खल्क़े खुदा के आम मायने अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करना है। खिदमत खल्क़े खुदा मोहब्बत इलाही का तकाज़ा, ईमान की रूह और दुनिया व आखिरत की कामयाबी व कामरानी का ज़रिया है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत चाहिए तो अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत भी करना होगी। अच्छा बेटा, सिर्फ पैसों से किसी की मदद करना, किसी को पैसे दे देना, ये खिदमत नहीं है। मतलब ये भी एक तरह की खिदमत है, लेकिन सिर्फ माली खिदमत करना या माल से खिदमत करना, ये खिदमत खल्क में शामिल नहीं होगा। बल्कि इसके अलावा किसी की किफ़ालत करना मतलब किसी की ज़िम्मेदारी उठाना। जैसे कि आपके वालिदैन आपकी किफ़ालत करते हैं, ठीक है, या किसी यतीम की किफ़ालत करना, उसका ख़र्चा उठाना। किसी को तालीम देना, यानी अगर आप किसी को तालीम दे रहे हैं, किसी को अच्छी बात भी बता रहे हैं, तो ये भी खिदमत है। ये बात भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि आप अपना इल्म अपने तक महदूद ना रखें बल्कि दूसरों तक फैलाएं। मुफीद मशवरा देना, यानी मशवरे तो हर कोई दे रहा होता है, आपने देखा होगा, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे नहीं वैसे नहीं। लेकिन मुफीद मशवरा यानी एक ऐसा मशवरा जिससे दूसरे बंदे को फ़ायदा हो। यानी आपने अल्लाह ताला की मखलूक को अपने हर अमल से कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर पहुँचाना है, चाहे वो अच्छा मशवरा ही क्यों ना हो। कोई हुनर सिखाना या इल्मी सरपरस्ती करना। आप किसी को कब तक मतलब माल से किसी की मदद कर सकते हैं। अगर आप किसी को कोई हुनर सिखा देंगे, जैसे सिलाई कढ़ाई है, और ये जो मोबाइल या इस वक्त टेक्नोलॉजी का दौर है, अगर आपने ये हुनर भी किसी को सिखा दिया तो ये भी बहुत बड़ी खिदमत है कि वो उससे अच्छा बेहतर काम लेगा। तालीमी और रफ़ाही इदारा कायम करना, यानी एक ऐसा तालीमी इदारा कायम करना जिसमें बच्चे आगे तालीम हासिल करें, दुनिया और आखिरत की भलाई के बारे में सीखें और उसके बाद आगे दूसरों को भी सिखाएं, ठीक है। इसके अलावा किसी के दुख दर्द में शरीक होना, यानी कि आपने देखा होगा, अपना दर्द बेटा सब लोग महसूस करते हैं, सबको पता होता है मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ, मैं कितनी परेशान हूँ। लेकिन असली इंसान तो वो है ना, असल चीज़ तो बात ये है कि आप दूसरों का दुख दर्द समझें और फिर उसमें शरीक भी हों। यानी कि आप उसमें दुख तकलीफ़ में दूसरों को अकेला ना छोड़ें बल्कि उनका साथ दें, उनकी बात सुनें। और इन जैसे दूसरे उमूर खिदमत खल्क़ की मुख्तलिफ़ राहें हैं, जैसे कि कोई जिसका घर नहीं है उसको किसी तरीके से कोई शेल्टर फ़राहम करना। इसके अलावा जिसकी कोई भी अगर आप मदद कर सकें और कहीं आप
آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا کام ہے جو دوسروں سے نہیں ہو رہا، آپ کو آتا ہے وہ کام کرنا، آپ وہاں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ چھوٹے بچے ہیں لیکن آپ بہت طرح سے دوسروں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو خدمت اپنے والدین کی کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی کرنی ہے، بڑے بہن بھائیوں کی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے گھر کے تمام کام، ٹھیک ہے نا، تمام کام تو ابھی چھوٹے بچے نہیں کر سکتے، لیکن جتنے آپ کر سکتے ہیں اتنے کام آپ لازمی کیا کریں۔ ایک حدیث ہے، جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے، یعنی موقوف مطلب ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب جس دن ہم مر گئے ہمارا تو کوئی عمل ہی نہیں ہوگا نا، ہم تو کوئی عمل ہی نہیں کر پائیں گے، مگر 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ کا، دوسرے اس علم کا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرے نیک بخت اولاد کا جو اس کے لیے دعا کرے۔ صدقہ جاریہ مطلب ایک ایسا صدقہ جس سے لوگ آپ کے مرنے کے بعد بھی، ہمارے مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھاتے رہیں۔ علم بھی ویسا ہی ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیک اولاد جو دعائیں کرے اپنے والدین کے لیے ان کے مرنے کے بعد۔ ایک اور حدیث ہے، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیت میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرندہ یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ یعنی کہ صرف انسان نہیں، صدقہ اس وقت بھی ہو جائے گا جب پرندے کھائیں گے اور جانور کھائیں گے۔ اس کے ساتھ ایسے کام، مثلاً کوئی پانی کا کنواں کھودا ہو اور لوگ اس میں سے پانی کا استعمال کرتے ہوں، یا رستہ ہموار کیا ہو، یا کوئی مسجد کی تعمیر کرائی ہو، یا اس میں حصہ ڈالا ہو، یہ بھی بہت بڑے اجر والے کام ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو نفع پہنچاتے رہتے ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا نا صدقہ جاریہ، تو یہ صدقہ جاریہ ہی ہے کہ لوگ پانی پیتے رہیں، مسجد میں عبادت کرتے رہیں، اس رستے سے گزرتے رہیں جو آپ نے صحیح کروایا، آخر تک آپ کو انشاءاللہ اجر ملے گا۔ عبادت صرف نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر سانس پر، ہر قدم اور ہر معاملے میں اطاعت الہی کا نام ہے۔ اطاعت کا مطلب بس سر جو ہے اپنا اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دینا، اس کی ہر بات ماننا، اس نے جو کہہ دیا بس اس پہ یقین رکھنا کہ یہ ہمارے بھلے کے لیے ہے، اور بس وہ بات مانتے چلے جانا، یہ سب کچھ عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ اطاعت الہی میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں شامل ہیں۔ حقوق العباد کی فہرست بہت طویل ہے۔ کہیں انسان کی اپنی ذات کے حقوق ہیں، کہیں والدین کے حقوق ہیں، کہیں اساتذہ کے حقوق ہیں، کہیں رشتہ داروں کے حقوق ہیں، کہیں دوستوں کے، کہیں ہمسایوں کے حقوق ہیں، اور کہیں اہل علم کے حقوق ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، سب سے پہلے تو والدین کے حقوق ہیں بیٹا، ان کو تو اف تک نہیں کہنا، ہمیں ان کے تمام کام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد ہمارے اساتذہ، ہمارے ہمسائے، ہمارے رشتہ دار، پھر جانور بھی آتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ خدمت مخلوق خدا کے ذریعے دوسروں کو نفع پہنچانا یعنی فائدہ پہنچانا اسلام کی روح اور ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک بہترین مسلمان کی یہ خوبی ہے کہ وہ ایسے کام کریں جو دوسرے انسانوں کے لیے مفید اور نفع بخش ہوں۔ اس نیکی کے ذریعے صرف لوگوں میں عزت و احترام ہی نہیں پاتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی اہم رتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ انسان صرف دنیا میں فائدہ نہیں اٹھاتا پھر یہ کام کر کے، آخرت میں بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ شفقت و محبت، رحم و کرم، خوش اخلاقی، غم خواری، غم گساری، خیر و بھلائی، ہمدردی، عفو و درگزر، حسن سلوک، امداد و اعانت اور خدمت خلق ایک بہترین انسان کی وہ عظیم صفات ہیں کہ جن کی بدولت وہ دین و دنیا اور آخرت میں کامیاب اور سرخرو ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔
ایک اور حدیث ہے مسلم شریف کی، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے یعنی خاندان ہے پورا، اور وہ شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے کے لیے زیادہ مفید ہو، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ، یہ جو کنبہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یعنی کہ ایک طرح سے پورا خاندان ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے کنبے کے لیے یعنی اس گھرانے کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اپنی ذات سے نقصان نہیں پہنچاتا۔ انسانیت کی خدمت کے بہت سارے طریقے ہیں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرنا، مسافروں، محتاجوں اور فقراء اور مساکین سے ہمدردی، بیماروں، معذوروں، قیدیوں اور مصیبت زدہ لوگوں سے تعاون، یہ سب خدمت خلق کے کام ہیں۔ آپ چھوٹے بچے ان میں سے کیا کام کر سکتے ہیں؟ آپ ان میں سے کچھ مالی مدد کر سکتے ہیں لوگوں کی، اپنے پیسے جمع کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ اپنا مال کس طرح خرچ کریں خدمت خلق کے کاموں میں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک بڑا نظریہ یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر انسانوں سے ہمدردی یہ ہے کہ ان کو دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت کے ذریعے دوزخ کی آگ سے بچایا جائے اور رب کی رضا اور صراط مستقیم کی طرف ان کو دعوت دی جائے، یعنی سب سے بڑا احسان اللہ کے کنبے پہ یہ کرنا ہے کہ اس کو اللہ کی طرف لے کے جانا ہے، کیونکہ ایسے بہت سے انسان ہیں جن تک اسلام کی تعلیمات تو پہنچی ہی نہیں ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اسلام کو ابھی صحیح طرح جانتے ہی نہیں ہیں، تو ہمارا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انہیں دعوت و تبلیغ کے ذریعے اسلام کی طرف راغب کریں۔ ایک اور حدیث ہے کہ لوگوں میں اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ وہ ہے جو انسانوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ مسلمانوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہے، صرف مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے، ایسا نہیں ہے بیٹا، آپ کو انسانوں کو فائدہ پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو پلٹانا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے۔ یہ سب سے بڑی خدمت ہے جو ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اور کریں گے، اب سے کوشش کریں گے۔ ایک حدیث ہے، تھوڑی طویل ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ ایک دن مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، آج کس نے جنازے میں شرکت کی؟ سیدنا ابو بکر نے فرمایا، میں نے۔ آپ نے فرمایا، آج کس نے بھوکے کو کھانا کھلایا؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا، میں نے۔ آپ نے پھر سوال کیا، آج کس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا؟ سیدنا ابو بکر نے فرمایا، میں نے۔ آپ نے ایک بار پھر پوچھا، آج کس نے بیمار کی عیادت کی؟ سیدنا ابو بکر نے فرمایا، میں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب سن کر فرمایا، جس آدمی میں یہ 4 باتیں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے۔ کیا کرائٹیریا دے دیا یہاں جنتی کا؟ کہ جنازے میں شرکت کریں، بھوکے کو کھانا کھلائیں، روزہ رکھیں اللہ کی رضا کے لیے، اور بیمار کی عیادت کریں۔ یہ 4 کام ایسے ہیں جو انسان کو جنتی بنا دیتے ہیں۔ جنازے میں شرکت کرنا، ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں اس کو، جنازے میں شرکت کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنا اور بیمار کی عیادت کرنا، یہ 4 کام اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام ہیں، اور یہ 4 کام کرنے سے انسان جنتی بن جاتا ہے انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس حدیث میں بڑے عجیب انداز میں بھوکے، پیاسے اور بیمار کا ذکر آیا ہے، اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا، میرے اللہ، تو رب العالمین ہے، میں کیسے تیری عیادت کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی مزاج پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا۔ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے کھانے کو دیا تھا لیکن میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا، پروردگار، تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟
اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا۔ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے پانی دیا لیکن میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا تو رب العالمین ہے، میں کیسے تجھے پانی پلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ یعنی بیماروں کی عیادت، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور پیاسوں کو پانی پلانا، یہ تینوں سوال اللہ تعالیٰ کس طرح ہم سے کرے گا، یہ اس حدیث میں واضح ہو رہا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، جو کسی انسان کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوا ہو، اللہ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی تکلیف اور بے چینی کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن بے چینی اور تکلیف سے نجات دے گا۔ کسی کی حاجت پوری کرنا یعنی کسی کی کوئی مدد کرنا، یعنی اگر کوئی انسان دوسرے انسان کی مدد کرنے میں لگا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے غیب سے، اور اگر کوئی انسان کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف اور بے چینی کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہو، چاہے وہ اس کے کام میں ہو، چاہے وہ اس کی تعلیم کے حوالے سے مدد ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں بے چینی اور تکلیف سے نجات دیں گے۔